Welcome. Today my contents about Premchand's different short stories and their different novels about giving to informations. दोस्तों आप सबका स्वागत है और अस्सलाम वालेकुम. Who are watching the video welcomes intentionally. First of all, subscribes, likes, and today my contents about Premchand's. There is different novels and there is different short stories which literatures written to Premchand's and the old village life and the city life on. He's written different novels just like to Kafan, just like to Godams and different giving to informations. दोस्तों आज हम प्रेमचंद की जो मुख्तलिफ़ किस्म के अफसाने हैं, जो नावल हैं, उनके मुतालिक बताएंगे. तो प्रेमचंद जैसा कि आप जानते हैं कि वो जो है 1880 को पैदा हुई और 1956 को जो है उन्होंने जो है 36 को तकरीबन उन्होंने वफ़ात पाई. और उसके अलावा जो है उनने जो है इब्तदाई ज़माने में उन पर बहुत ज़्यादा जो है मुश्किलात पे उन्होंने ज़िंदगी गुजारी. और उनके अलावा जो है प्रेमचंद ने जो देहात की ज़िंदगी के नक्शे खींचे हैं उसकी तफसीलात हम बारी बारी बताएंगे. तो प्रेमचंद ने बहुत से अफसाने लिखे जिसमें उसके अफसानों में जो है कई अफसाने हैं जिसमें प्रेम पेचसी है, प्रेम वेतसी, और उसके अलावा सोज़ वतन जो है, दो बैल्स हो गए, और उसके अलावा आखिरी तोहफ़ा, वरादत, और कई ऐसे उन्होंने नावल्स जो हैं लिखे हैं. लेकिन हम सोज़ वतन के बारे में बताते हैं कि सोज़ वतन उसका जो अफसाना जो है ये इस्लाही अफसाना जो है. और सोज़ वतन में जो है इसका जो नक्शा है उन्होंने ये अंग्रेज़ों के हालात और जो उनके हिंदुओं की जो कल्चर्स के साथ उनके जो रहन सहन से जो उस वक़्त सियासी माशी हालात थे उसका जो उसने नक्शा खींच कर जो है ये लिखा है. और उन्होंने जो है इसमें जो है एक नक्शा, एक बंदे का नक्शा जिसमें नवाब राय है उसका नक्शा इसमें खींचा है. और उसके अलावा जो उसके साथ जो रादतें होती हैं, जो सिचुएशन होती है, उस पर जो है इसने ये शॉर्ट स्टोरी लिखी है. और उसके अलावा वतन की सिचुएशंस की जो ख़बरें आती हैं उस पे जो है उन्होंने कलम उठाया है. उसके अलावा गोदान नावल जो है एक नावल है जो गोदान, इसमें जो है आपको ये बताता चलूँ कि दीज ऑल्सो अबाउट सिटीज़, यानी ये शहर की ज़िंदगी और देहाती ज़िंदगी के बारे में बताया. ये बहुत ही प्यारा नावल है. और जो उस वक़्त, क्योंकि एक अदीब लिखते हैं कि उनकी जो नावल हैं उनमें जो है देहातों की खुशबू आती है, महक आती है. तो प्रेमचंद ने अपने ज़माने में जो देहात की ज़िंदगी इस नावल्स में बयान की है. इसके दो हिस्से हैं कि जो लोग जो है देहात की ज़िंदगी गुजारते हैं उसका उसने नक्शा खींचा है कि देहात के अंदर जो है लोग जो है पुरसकून की ज़िंदगी गुजारते हैं, वहाँ पे पानी ताज़ा मिलता है, उसके अलावा खुला माहौल होता है, खामोशी होती है, सरसब्ज़ा होता है, देहात में शोर नहीं होता, देहात में जो है बीमारियाँ कम होती हैं लेकिन सहूलतें कम होती हैं. उसके अलावा देहात की लाइफ के मतलब जो है खाना पायदार आपको मिलता है. तो उसके अलावा शहर की जो लाइफ होती है उस पर उनका नक्शा खींचा कि शहर में जो है सहूलतें होती हैं, नौकरियां होती हैं, लेकिन शहर में जो है आलूदगी ज़्यादा होती है, बीमारियां होती हैं, शहर में शोर शराबा होता है. तो उसमें उसका बहुत ही बेहतरीन नावल है और इसमें बड़ा सबक मिलता है. तो बेहतरीन नावल्स आप उसमें कमेंट्स कर सकते हैं. तो ये एक बेहतरीन नावल है. उसके अलावा उन्होंने जो है कई नावल्स लिखे हैं. और उसके अलावा जो है उर्दू का अफसाना, उन्होंने जो पहला अफसाना जो लिखा था वो 1907 में दुनिया का अनमोल रतन जो है लिखा है. और इसमें जो है उन्होंने जो है एक करैक्टर्स जो खतीजा और जाहिद, उनका एक जंतरी होता है, इसमें उनका किरदार से है. खतीजा जो है एक लड़की होती है, उसके मतलब जो है किरदार होता है. तो ये एक बहुत ही प्यारा अफसाना है, शॉर्ट स्टोरी है. उसके अलावा डॉक्टर मसूद हुसैन ने जो है प्रेमचंद के जो अदवार हैं इसको, क्योंकि शुरू में जो उसके अदवार में शुरू में 1900 से जो उन्होंने शुरू किए तो वो जो है उनको 3 अदवार में 1903 से वो कहते हैं कि 1909 तक दौर जो अफसाने का दौर से है. फिर उसके बाद जो है 1909 से 1920 का दौर जो है वो तारीखी नावल इसमें उन्होंने लिखे हैं. और उसके अलावा 1920 से 1932 तक जो उन्होंने नावल लिखे हैं जहाँ पे इस्लाह लिखी है, जहाँ पे उन्होंने जो सलाई नावल लिखे हैं, जहाँ पे उन्होंने सियासी
ناول لکھے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ 1932 سے 1936 کا جو سیاسی اور فکری پس منظر جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو کئی ادیبوں نے اس پہ قلم اٹھایا ہے، اور اس کے کئی موضوع پر جو ہے انہوں نے جو ہے 3 ادوار، کسی اور ادیب نے بھی اس پہ لکھا ہے کہ انہوں نے پہلے شروع میں جو ہے داستانوں کے متعلق لکھا، پھر جو دیہات کے متعلق جو لائف تھی، اور اس کے علاوہ پھر حب وطن کا جذبہ سرشار ہوا، پھر جو انسانی نفسیات پر جو ہے انہوں نے لکھا، اور بہترین افسانے انہوں نے لکھے جس میں انہوں نے جو ہے زمینوں پر اور دیہاتوں پر، مختلف غربت زدہ غریبوں پر، چماروں پر، کسانوں پر اس کے ناولوں میں جو ہے بہت زیادہ جھلک نظر آتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا جو افسانہ ہے کفن افسانہ جو ہے اس کو آپ پڑھیں، اور بہت ہی بہترین افسانہ ہے۔ کفنس میں انہوں نے جو ہے مادو اور گیسو کا جو ہے، اور ایک بدیا جو ہے ایک عورت ہے جو جھوپڑی کے اندر رہتی ہے، اور وہ اس کو جو ہے درد ہوتا ہے، اس کو جو ہے درد ہیضہ ہے، اور وہ درد سے کراتی ہے، اور اس کو ایک درد کی بیماری ہوتی ہے، کیونکہ بویا کہیں دور جا کر جو ہے ان کے لیے کما کے لاتی ہے، اور یہ جب بڑے ہوتے ہیں تو یہ باپ بیٹا جو ہے یہ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، اور کھیتوں میں جو ہے یہ آلو جو ہے کھیتوں سے لاتے ہیں اور ہانڈی میں پکاتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ضد کرتے ہیں اور لالچ کرتے ہیں کہ کہیں باپ زیادہ آلو نہ کھا جائے، کہیں بیٹا آلو نہ کھا جائے۔ مادو اور گیسو بڑی ان کی لالچ کے بارے میں، اور یہ چمارن ہندو خاندان کے کلچرز کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ خاندان تھا، ہندو خاندان تھا چمارنس، اور یہ جھوپڑیوں میں رہتے اور جو ہے مختلف قسم کی جو ہے مشقت کرتے اور کھیتوں میں، لیکن یہ جو بدیا ہے یہ جھوپڑی کے اندر بیمار پڑی رہتی ہے، اور درد کی وجہ سے جو اس کو اچانک درد ہوتا ہے، اور یہ جو ہے آلو جو ہے ہانڈی میں بھون رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی پیارا ناول ہے، اور اس میں بہت ہی خاص پس منظر اور کریکٹرز جو ہے پریم چند نے بیان کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے انہوں نے سخت دل لوگوں کی نفسیات کا مطالعہ کیا ہے کہ یہ بڑے سخت دل ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے جب وہ درد سے کراتی ہے تو یہ کھاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ تم جاؤ تم جاؤ، تو آخر میں جب جھوپڑی میں آتے ہیں تو یہ مر جاتی ہے، اور یہ جو ہے ان کے منہ میں کیچڑ اور یہ مٹی کے ساتھ لت پت ہو جاتی ہے، جس سے جو ہے اس کا کریکٹرز بہت ہی عمدہ رات میں رہتا ہے۔ لیکن یہاں پہ موت پہ جو ہے اور جھوپڑیوں والے جو اور ہندو لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی لاش کو جلانے کے لیے جو ہے یہ ان سے چندہ مانگتے ہیں، اور یہ چادر کے اندر جو ہے چندہ اس کے اندر ڈالتے ہیں، اور یہ چندہ مانگتے ہیں تاکہ جو ہے بازار میں جائیں اور کفن اس کے لیے لائیں، اور اس کو جلانے کے لیے، اس کو سیتی بھی کہتے ہیں، اور اس کو جلانے کے لیے جب پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور اس کی موت کے منتظر یہ سارے لوگ جو ہے رہتے ہیں، لیکن یہ جو ہے پیسے لے کر جو ہے بازار جب جاتے ہیں تاکہ کفن لائیں، اور کفن باپ بیٹا جو ہے کفن لانے کے لیے بازار جاتے ہیں، اور وہاں پہ شراب خرید لیتے ہیں اور عیاشی کرتے ہیں، اور جو ہے وہاں عیاشی کے دھندوں میں مست ہو جاتے ہیں، جہاں سے وہ شراب پیتے ہیں، اور ادھر جو ہے یہ لوگ جو ہے اس کے منتظر ہوتے ہیں۔ اور یہ جو ہے کفن جو ہے یہ بہترین ناول ہے، اس کو پڑھیں اور اس کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اور یہ اس کے علاوہ ایک دوسرا ناول انہوں نے ایک کفن افسانہ ہے اور یہ دوسرا اس کا افسانہ شارٹ سٹوریز حج اکبر جو ہے، یہ جو بڑے حج کو کہتے ہیں، یہ ایک جو ہے منشی صاحب اور اس کے علاوہ جو ہے صاحب حسینس اور اس کے علاوہ شاکرہ ایک بیگم ہے جو اس کی ایک دایا ہے، جو شاکر کی ماں جو ہے نہیں بلکہ حسین کی ماں جو ہے اس کے پاس کام کرتی ہے، اور اس کو جو ہے شاکرہ جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے گھر والی ہے، لیکن یہ بہت منہ کی بہت تیز ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے اس کو دباتی ہے، اور اس کی ماں جو اس گھر سے رس جاتی ہے کیونکہ اس کی ملازمہ ہوتی ہے، اور وہاں سے جو ہے جب رس جاتی ہے، اور وہ جو ہے حسین جو اسی کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، لیکن جب یہ رس جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ارادہ کرتی ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں، جب لیکن شاکرہ کو جو ہے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ اس کو روک لیتی ہے کہ آپ کا بیٹا آپ کی جدائی میں مر جائے گا، اور اس طرح جو ہے اس کو منا لیتی ہے، اور اس طرح جو ہے اسے کہتی ہے کہ آپ حج کے لیے نہ جائیں، اور کیونکہ کسی کا دل دکھانا اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، پاپ ہے، اور
پھر یہ واپس آ جاتی ہے، جس سے جو ہے اسے کہتی ہے کہ آپ نے بہت بڑا ثواب کیا ہے، آپ نے کسی کا دل رکھا ہے، آپ کا بیٹا آپ کے لیے زار رو رہا تھا حسین، اس کے متعلق جو ہے بہت ہی پھر جو اس کو منا لیتی ہے، اور بہت ہی غمگین جو ہے اس کا کریکٹر سے نصیر جو ہے اس میں اس کا کردار ہے۔ نصیر جو ہے جو بہت ہی خاص کریکٹرز ہے، جس میں جو ہے وہ اس کی جدائی میں تڑپ رہا ہوتا ہے، جس سے جو ہے اسے وہ منا لیتی ہے، اور جو ہے شاکرہ جو ہے اس کو ماں سے ملا دیتی ہے، اور یہ بہت بڑا ثواب کا کام کرتے ہیں۔ اور یہ اس قسم کا ناول سے ہے۔ سوا سیر گھیوں جو ہے یہ شنکر نامی کسانوں کے متعلق ہے، اور یہ کسان جو ہے ان کے متعلق جو ہے ایک بیپاری سے جو گندم لیتے ہیں، اور گندم جو ہے ان کے پاس نہیں ہوتی، اور کیونکہ ایک سال غلہ نہیں ہوتا، جس سے جو ہے وہ بیپاری سے گندم کھا جاتے ہیں، اور پھر وہ سودی کاروبار میں دنوں کا حساب کرتا ہے، اور جس میں جو ہے مہاجن جو ہے اس کو آٹا اسے پیسے لیتا ہے، اور 7 سال بعد اسے کہتے ہیں کہ سود سمیت دیں، اور جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے تو آپ کو اپنی گندم واپس کر دی، پیسے جو کھا دیے تھے۔ لیکن یہ شنکر جی ایک مزدور جو ہے اس کو پیسے نہیں چکا سکتا، کیونکہ سود دن بہ دن بڑھتا ہے، اور یہ سودی سسٹم پہ انہوں نے بنایا ہے، جس سے جو ہے اس کی اپنے آخر میں جو ہے یہ مزدوری کو جاتا ہے، اور اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اور جس سے ایک اپنے جوان بیٹی کی جو ہے وہ گردن کو دبوچ لیتا ہے، اور جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ کیونکہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ غربت انسان کو جو ہے کو ہر کام کرواتی ہے، اور اس کی بوجھ تلے جو ہے انسان دبے رہتے ہیں۔ تو یہ کسانوں کی زندگی پہ ہے۔ اور دوسرا ان کا ایک شارٹ سٹوری ہے جس میں پنچایت پہ جو پریم چند نے جو ایک سیٹھانی ہے، اور سیٹھ سیٹھانی اور پنچایت میں خان سے گلو خان سے اور سیٹھ سیٹھانی یہ سارے جو ہے دوستی ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے متعلق جو ہے انہوں نے بتایا ہے، اور حق اور سچ کا فیصلہ یہاں پہ ان کی دوستی کے متعلق بتاتے ہیں۔ تو یہ بہت ہی خاص ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور شارٹ سٹوری ہے جو 2 بیلز انہوں نے لکھا ہے۔ 2 بیلز میں جو ہیرا اور موتی جو 2 بیل ہوتے ہیں، اور ان کو جو ہے ایک زمیندار خریدتا ہے، اور ان کو بہت پالتا ہے، پوچھتا ہے، اور وہ بازار سے لاتا ہے، پھر اس کو جو ہے بیپاری پہ بیچتا ہے، اور پھر جو ہے وہ جو ہے آگے بیچتا ہے، جس میں وہ فصلوں کے لیے خریدتا ہے ایک بندہ، اور وہ فصلوں کی جو ہے تباہی کرتے ہیں، کیونکہ جو بیل بندہ پالتا ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ بچپن انہوں نے گزارا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیل جو ہے فصلوں کی تباہی کرتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک بندہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہ اپنے گھر لے جاتا ہے، اور پھر اس پہ وہ بیچ دیتے ہیں، لیکن وہ اس کو جو ہے زخمی کرتا ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے فصلوں کی بہت زیادہ موتی اور ہیرا جو ہے تباہی کرتے ہیں، جس سے جو ہے ان کی فصلوں کی کئی تباہی ہوتی ہے، اور اس پہ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں، اور ان پہ بیلوں کے جو ہے کہ انسان تو انسان جانور بھی جو ہے بہت ظالم ہے، اور ان کے جو کریکٹرز پہ جو ہے بیلوں کی بہت ہی خاص جو پھر اس کو ایک بندہ خریدتا ہے، اور وہ بیلوں کو جتوانے کے لیے جو ہے خریدتا ہے، اور یہ بہت ہی پیارا جو افسانہ ہے جو پریم چند نے لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کی اس کے علاوہ جو ہے نیل گائے کا بھی انہوں نے قصہ کیا ہے، نیل گائے بھی جو اس کے ہیں۔ پریم چند کی ایک اور ناول ہے جو 1938 میں اس کے بعد جو افسانہ جو ہے یہ شائع ہوا ورادت، جس میں ایک بیوہ عورت جو ریلوے اسٹیشن پہ رہتی ہے، اور بیوہ عورت جو اس کا شوہر مر جاتا ہے، اور وہ جو ہے اسٹیشن پہ اور اس کے ایک جگہ پہ پلیٹ فارم پہ کئی لڑکے جو ہے کھیل رہے ہوتے ہیں، اور ایک لڑکی کی ایک بیٹھک سی جو بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ جو ہے ان سے وہ ملتی ہے، اور وہ جو ہے ان کو کہتی ہے کہ تم لوگ ان کو صلاح کرتی ہے، روزانہ جو ہے ان سے ان کا ملاپ ہوتا ہے اس بیوہ سے۔ تو اس طرح جو ہے ایک شادی شدہ مرد جو ہے اس دوران آتا ہے، ان کو بھی نصیحتیں کرتی ہے۔ جب وہ رات کو گھر جاتے ہیں تو ان سے بیوی جو ان کے ساتھ کھانا نہیں کھاتی اس کو ڈانٹ
डांटती है कि तुम जो है जाओ उसी औरत के पास जिस के पास आए हो। तो फिर ये बाद में जो है ये बेवा जो है उनके घरों में उनको मनाती है, और इस तरह जो है ये बहुत ही प्यारा जो है वरादत जो है। और प्रेमचंद के और भी कई अफसाने हैं जो हमने गोदान के मुतालिक बताया कि ये एक नावल है जो उन्होंने लिखा था देहात और शहर की ज़िंदगी के मुतालिक, जो उनमें मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि ये उनकी लाइफ के मुतालिक है। दोस्तों वक्त नहीं है जिसमें हम प्रेमचंद की और भी कई अफसाने रहते हैं जो प्रेमचंद ने लिखे हैं, लेकिन स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, अगर कोई बात है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं। आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। टुडे माय दीस अबाउट्स प्रेमचंद। दोस्तों कई और जगह भी हमने इसकी स्टडी की है, रिसर्च की है कि प्रेमचंद का जो है नावल जो है बाज़ जगह लिखा है कि 1903 से 1902 में भी उनके नावल है। कृष्णा उन्होंने लिखा था, फिर इस तरह कई और भी उन्होंने जलवा जो है 1906 में लिखा है। फिर उसके अलावा उन्होंने 1906 के बाद 8 में और कई सियासी नावल 1922 तक उन्होंने ये नावल लिखे। और उसके अलावा उस ज़माने में क्योंकि उसने नावल इस्लाही नावल्स और माशरती नावल्स और जो है फ़िक्री नावल्स उन्होंने लिखे जो उन्होंने मज़दूरों किसानों पर भी लिखे। लेकिन 1936 में क्योंकि वो लखनऊ में रहे और उसका नक्शा खींचा, और उसके अलावा जो 1936 में वो सदर भी रहे, फिर इस तरह सजाद ज़हीर से भी मिले। लेकिन उन्होंने कई ऐसे ड्रामे भी कहते हैं कि मैंने एक जगह इसको रिसर्च किया कि उन्होंने मामू जान उस पर सख्ती करते थे, उन पर भी उनका एक ड्रामा है जो प्रेमचंद ने लिखा था। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे पास जो इसकी रिसर्च थी तो थोड़ी बहुत आप तक पहुंचाई है। सब्सक्राइब, लाइक्स, थैंक फॉर